ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया अली और रोज़ की तरह आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। जैसा कि आप जानते हैं मेट्रो वन न्यूज़ से दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक हम लाइव होते हैं और मेरी कोशिश होती है कि जिस तरह रमज़ानुल मुबारक हैं और हम इस्लाम के ऊपर बात करते हैं और उसके साथ साथ जो रोज़े चल रहे हैं, कौन सा रोज़ा उसकी क्या अहमियत है, उस पर भी बात करते हैं और साथ साथ कोशिश करते हैं कि माशरती इस्लाह की जा सके और जो भी चीज़ें चल रही हैं हमारी ज़िंदगी में उस पर भी बात की जा सके। 10 रमज़ानुल मुबारक की मैं बात करूं तो यौम विसाल है आज। हम मलकातुल अरब की बात करते हैं, शहज़ादी और सैयदा हज़रत खदीजतुल कुबरा की, तो उनका यौम विसाल है आज। और जब हम ख़वातीन की बात करते हैं, सबसे पहले वो ख़ातून इस्लाम पर हमारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इस्लाम की सबसे पहली ख़ातून जो ईमान लेकर आई। जब हम तिजारत की बात करते हैं तो हमें ख़वातीन की आला मिसाल मिलती है जिन्हें ताहिरा का लक़ब दिया गया और जिनकी जितनी बात की जाए कम है। हम अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इनसे शरीक हयात होने पर मोहब्बत की बात करें तो जब तक हयात रहीं खदीजतुल कुबरा हमारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। औरत की ज़िंदगी की अगर हम मिसाल की बात करते हैं, ख़वातीन की ज़िंदगियों की मिसाल की बात करते हैं, किरदार की बात करते हैं और सबसे बड़ी हम जब इस्लाम की बात करते हैं, इतनी बड़ी इतनी अमीर ख़ातून अरब की, लेकिन जब इस्लाम की हम बात करते हैं तो अपना सारा जेवर, अपनी सारी दौलत, अपना तमाम मालो ज़र इस्लाम के लिए इस्लाम की राह में कुर्बान कर दिया। हम जब ख़ातून जन्नत की बात करते हैं, शहज़ादी फ़ातिमा की बात करते हैं, उनकी वालदा यानी जिनके कदमों में जन्नत है, हम जितनी बात करें इस पर कम है। और हमारे स्टूडियो में रोज़ की तरह हमारे जो मेहमान होते हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन एक और मौजू भी साथ साथ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ख़वातीन की माशरे में तश्कील और सेहतमंद माशरा, यानी माशरा किस तरह ख़वातीन अगर हेल्दी होती हैं, यानी सेहत दोनों तरह से सेहतमंद माशरा, एक शऊर भी होता है, उसके साथ साथ तालीम और तरबियत भी होती है और एक औरत की सेहत होती है जिसको शायद कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर दिया जाता है, उस पर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं हमारे साथ जो इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। सायरा आबदी, आपको खुशामदीद करती हूँ। उसके साथ ही डॉक्टर फ़राह खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सोशल वर्कर भी हैं, आरजे भी हैं एफएम पर, आपको भी खुशामदीद करूँगी। मनक़बत के लिए हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं हुमैल अब्बास ज़ैदी, आपको भी खुशामदीद करूँगी। एक नात ख्वां भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हाफिज़ जिब्रान रहमानी, आपको खुशामदीद करूँगी। चारों मेहमानों को अस्सलामु अलैकुम। आज के जैसे मैंने आगाज़ में बताया प्रोग्राम के यौम विसाल की हम बात करें अगर सैयदा खदीजतुल कुबरा की, तो क्या फरमाएंगी सायरा? आज का दिन, वो हस्ती, वो शख्सियत हम बात कर रहे हैं, औरतों के लिए आला मिसाल कि हम अगर हमारे मज़हब इस्लाम की बात करें, हमारे नबी जब इस्लाम का आगाज़ किया, तबलीग शुरू की, सबसे पहले ईमान लाने वाली ख़ातून। बेशक खुद मौलाए कायनात फरमाते हैं इस हस्ती के हवाले से जनाब खदीजा की, और मैं सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ परवरदिगार आलम की कि आपने मुझे आज के दिन के लिए मखसूसन चुना कि मैं आऊँ और ज़िक्र जनाब खदीजा करूँ। जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का जब हम जिक्र करते हैं तो हमसे अल्लाह राज़ी हो जाता है। तो ये तो फ़ातिमा ज़हरा वो है जो सरदार जवान जन्नत है, ये उनकी माँ है। बेशक। अच्छा, जनाब खदीजा के हवाले से आपने सवाल पूछा है कि पहली इस्लाम लाने वाली खातून, तो पहले तो हमें ये जानना, अगर ये इस्लाम पहले लाई, यकीनन पहली इस्लाम लाने वाली खातून यही है कि मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाके इबादत किया करते थे और फरिश्ता वही लेके नाजिल हुआ, तो जनाब खदीजा वो पहली खातून थी जो नबी मुकर्रम के साथ खड़ी रही, ना कि वो हाफिज़ा थी। इस पर हम बात अभी करेंगे। न्यूज़ ब्रेक आ गया है। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली, अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली और हम बात कर रहे हैं मलकातुल अरब खदीजतुल कुबरा की। आपसे बात हो रही थी सायरा ब्रेक पर जाने से पहले, न्यूज़ ब्रेक, क्योंकि लाइव में हमारी मजबूरी भी होती है। बड़ी खूबसूरत आप बात कर रही थी, जिस तरह से सवाल भी है, क्या फरमाएंगी? यानी जितना जिक्र किया जाए, एक हम खदीजतुल कुबरा की अगर हम बात करते हैं किरदार की, किरदार पर बात करें, किसी भी चीज़ पर बात करें, तो वो ख़वातीन के लिए एक आला मिसाल हैं।
جیسے کہ میں نے جہاں سے جس نقطے کو میں نے ادھورا چھوڑا تشنا چھوڑا وہیں سے ابتدا کروں گی کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس غار ہرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوا کرتی تھی وہاں پر رسول نماز پڑھا کرتے تھے اور مخفی طریقے سے بات کرتے تھے. کہتے تھے کہ وہاں پر اس وقت اسلام جو ہے رسول اللہ کے گھرانے تک محدود تھا. تو جناب ختیجہ اور مولا کائنات کی دو ہستی ہوا کرتے تھے جو رسول اللہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور ان کی گواہی ان کی یعنی کہ ان کی رسالت کی گواہی دینے والے تھے. جیسے کہ بچوں میں آپ سنتی ہیں کہ پہلے اسلام لانے والے مولا متقیان. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اسلام لائے تھے تو کیا پہلے کافر نہیں؟ کافر بھی نہیں تھے بلکہ منتظر تھے. جیسے آج ہم اپنے وقت کے امام کے منتظر ہیں. جناب ختیجہ اپنے وقت کے امام زمان یعنی امام حجت کی اس وقت منتظر تھی. اور منتظر کے بارے میں آپ جانتی ہیں کہ جو منتظر رہتا ہے اس کا ہر عمل جو ہے یقیناً ایکسپٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رول ماڈل کیسی تھی کہ جناب ختیجہ ان کی دوسری اوصافی خصوصیات کو ہم بعد میں ڈسکس کریں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کی کفالت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی محافظہ کیسی تھی, مصالحہ کیسی تھی کہ جب ان پہ وحی نازل ہوتی تھی ہے. ہم یہ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول کے جسم پہ ذوف طاری ہو گیا, ٹھنڈک محسوس ہونے لگی. تو جب یہ جناب ختیجہ کے حجرے میں داخل ہوئے تو قربان جاؤ رسول نے کہا اے ختیجہ مجھے ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے, مجھے کمبل لا دے. یہاں جناب ختیجہ کمبل لاتی ہے وہ آیت مدثر نازل ہو جاتی ہے. تو یہ جناب ختیجہ کے حجرے کو جناب ختیجہ کے گھرانے کو گھر کو فیض حاصل ہے کہ جہاں مکی آیتوں کا نزول ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہاں جناب ختیجہ کے گھر کا مقام اور مرتبہ بھی سمجھ میں آتا ہے. بے شک کیونکہ رسول کو کسی اور کے سامنے وہی نازل ہوگی تو رسول کی جان کو بھی خطرہ ہوگا. تو محافظہ جناب ختیجہ الکبریٰ. اور پھر ان کی اوصاف کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو جس زمانے جاہلیت میں گنی چنی فنگر ٹپ پہ آپ گن سکتے ہیں کون سی وہ عورتیں ہیں جو طاہرہ ہیں, پاک دامن خواتین ہیں. ان میں صف اول پہ ہمیں جو نظر آتی ہے آج بھی تاریخ کہتی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے اگر کوئی خاتون مشہور تھی کسی لقب سے تو وہ اس زمانے جاہلیت میں طاہرہ کے نام سے جناب ختیجہ الکبریٰ دور جاہلیت میں کہ جس وقت خواتین اپنے گھر میں سلوگن یعنی فلیگ لگاتی تھی کہ جس کو جو خواہش ہے وہ آ کے پوری کر لے. اس زمانے میں جناب ختیجہ نے اپنے آپ کو اپنی عفت کو پاک دامنی کو سر فہرست رکھا. اور پھر دیکھتے ہیں جناب ختیجہ کی اس کے ساتھ ساتھ جیسے آج آپ نے وومن امپاور کے لیے ایک لیڈی کو بلایا بھی ایک سوشل ورکر کو بلایا ہے. تو وومن امپاور کی ہم بات کریں تو جناب ختیجہ اس زمانے میں جس وقت قرآن اس مرثیے کو پڑھ رہا ہے بزم القتلت یعنی کہ وہ بچیاں جب پیدا ہوتی تھی تو ان کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا, بے گناہ دفنا دیا جاتا تھا. اس زمانے میں خواتین اپنے گھر کا اپنا غم شکوا کرنے کے لیے اور اپنے آنسو پوچھنے کے لیے جناب ختیجہ کے پاس رجوع کیا کرتی تھی. بہترین کونسلر تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ بی بی ام علی کہلاتی ہے کیونکہ غریب نادار کے لیے انہوں نے ایک ایسی چیریٹی ہوم کھولا ہوا تھا کہ جس کو جو مسئلہ ہوتا تھا جناب ختیجہ کے پاس آتے تھے اور آ کے اپنے مسئلے کو حل کر جاتے تھے. بی بی بہترین ڈونیٹر تھی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کہ یہ تو وہ خواتین ہے جو مجھ سے رجوع کر لیتی ہے. لیکن جو دینے والا ہوتا ہے نا وہ محتاج نہیں ہوتا کہ کوئی میرے پاس آئے تو میں اس کو دوں. بالکل حاتم طائی نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم آؤ اور آ کر اپنی ایک خواہش کا اظہار کرو, ایک در سے آؤ میں دیتا جاؤں گا. لیکن جناب ختیجہ اس کو اسٹڈی کری تھی. جناب ختیجہ نے میسرہ سے کہا کہ یہ رقم لیجئے اور راستے میں جو بھی نادار اور غریب ہو آپ اس کو ڈونیشن دیتے جائیے. کوئی حساب کتاب نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں. تو آج کیا ہوتا ہے ہم این جی او میں جاتے ہیں, آپ نے رجسٹریشن کرانی ہے, اپنے آپ کو انلسٹ کرانا ہے, بندہ یہاں شرم کے مارے مر جاتا ہے. اور بی بی اس وقت وہ بچیاں جو زندہ درگور ہوا کرتی تھی بی بی والدین سے کہتے تھے کہ تمہیں اپنی بیٹیوں کو پالتے ہوئے شرم آتی ہے, آؤ میرے اس یتیم خانے میں ان بچیوں کو دے جاؤ, آؤ میرے اس مسافر خانے میں ان بچیوں کو دے جاؤ. ایسی چیریٹی کرنے والی بی بی کے دادا جناب اسد, کیونکہ بی بی کے والد کا نام خویل اور خویلت کے والد کا نام جناب اسد ہے. جناب اسد نے
سب سے پہلے عرب کی تاریخ میں ایک NGO کا آغاز کیا کہ جہاں چیریٹی ہوا کرتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ بی بی کو دیکھا جائے تو بی بی فرسٹ بزنس لیڈی تھی, جیسے کہ آپ فرما رہی ہیں, خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی. پہلی اور ایسی تھی کہ میں نے اس نقطے کو پہلے اس لیے رکھا کہ جس وقت بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا اس وقت ملکۃ العرب پورا عرب جناب خدیجہ کا مقروض ہوا کرتا تھا. اور بی بی اتنی خوبصورت قد و قامت میں, بلند قد و قامت کی, خوش رنگ خوش مزاج خاتون تھی کہ ابو جہل, ابو سفیان اور جناب عقبہ بہت سارے لوگ تھے کہ ایک پوری لسٹ تھی کہ جب بی بی کے پاس آنا چاہتے تھے کہ شادی کے لیے رجوع کرنا چاہتے تھے کہ بی بی ہماری خواستگاری کو قبول کرے. جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے وہاں پورا عرب ادب, زانو ادب جناب خدیجہ کے سامنے نظر آتا ہے. بہت خوبصورت یہ نقطہ ہے. بی بی اتنی زیادہ دولت میں, کمالات میں سب سے اکمل مقام رکھتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ بی بی ام یتامہ کہلاتی ہے کیونکہ وہ یتیموں کی خیر خواہ رہتی تھی. ایک اور چیز جو بہت کم تاریخ میں بتائی جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی تجار تھی, یعنی کہ بزنس لیڈی تھی, لیکن وہ بزنس کون سا کرتی تھی؟ آپ جانے آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے پیرس نمبر 1 ہے کس میں, پرفیوم کی میکنگ میں, پرفیوم بنانے میں. لیکن بی بی اپنے زمانے میں عرب میں انٹرنیشنل لیڈی فیمس تھی کہ جو پرفیوم نہ کہ بناتی تھی بلکہ پورا مڈل ایسٹ, یمن, شام, ایران, عراق اور فلسطین اور اس کے علاوہ بہت سے ممالک, بہت جگہ وسیع پیمانے پہ کہ جہاں ان کی پرفیومز جایا کرتی تھی. یہ سوچیں انٹرنیشنل فیمس لیڈی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ بی بی ٹیکسٹائل کا بزنس کرتی تھی جو کہ میسرا اور ایک ان کا اور غلام تھا جس کے ذریعے اس کو بیچا کرتی تھی. اور بیچنے کے بعد ان کا چونکہ محل اتنا وسیع تھا کہ کہا جاتا ہے جو اہل اقلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی مال و دولت کو اگر ہم 3 طرح سے کلاسیفائی کریں تو سب سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس 80,000 اونٹ تھے. اب دیکھیں اگر ایک اونٹ ہوگا تو اس کی مہار پکڑنے والا غلام بھی ایک ہوگا. جس کے پاس 80,000 اونٹ ہو اور 400 کنیز اور غلام ان کی گھر کی رکھوالی کر رہے ہو تو وہ خاتون کس پائے کام کر رہی ہوگی یہ سوچنے والا. امیر نہیں, امیر ترین. جس کے پاس 8 اونٹ ہوتے تھے اس امیر کہا جاتا تھا, جس کے پاس 18 اونٹ ہوا کرتے تھے اس کو امیر کبیر کہا جاتا تھا. یہ بی بی وہ ہے جن کے پاس 80,000 اونٹ ہوا کرتے تھے. ایسی خاتون کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں شام کے سفر کے لیے گیا تو میں نے اتنا بہترین مال کسی کو نہیں کے پاس پایا جیسا خدیجہ کے پاس ہوا کرتا ہے. کائنات کے رسول فرما رہے ہیں ابھی رسول مبعوث رسالت میں نہیں آئے لیکن رسول کی بابصیرت نظر نے جناب خدیجہ کو پہچانا. کہا یہ وہ مال ہے کہ جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے مال کو لے جایا کرتا. دیکھیں یہاں لفظ دوستوں کا رسول نے انتخاب کیا, ضروری نہیں وہ دوست وہ جو آفس کے کلیگ جیسے ہوتے ہیں, ساتھی ہوتے ہیں یا بزنس کلیگ ہوتے ہیں, یہ دوست وہ بھی ہو سکتے ہیں جو رسول کو بچپن سے جانتے تھے. جناب خدیجہ اپنی کنیز سے کہہ کے کھانا بھجوایا کرتی تھی. آپ کو پورا ایک لائف اسٹائل دینے کے ساتھ ساتھ بی بی نے بزنس ورکنگ مینرز بھی دیے کہ سب چیزیں اسی میں شامل ہیں. اس پہ مزید ہم بات کریں گے لیکن ڈاکٹر فرح بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہاں ہم دین کی بات کرتے ہیں, دین اسلام کی بات کرتے ہیں اور خواتین کی اعلیٰ مثالیں آج ہم بات بھی کر رہے ہیں اسی پر. آپ خود بھی اگر دیکھا جائے تو خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ گھر بھی سنبھال رہی ہوتی ہیں اور جو آپ کا شعبہ ہے اس میں ماشاءاللہ سے روز جانا, لوگوں سے ہر طرح کے ملنا اور FM پہ خاص طور پر بولنا بھی, سوشل ورک بھی آپ کرتی ہیں. تو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ یعنی خواتین ہماری جو بھی کام کر رہی ہیں ان کو بہت سارے بے شمار مسائل بھی درپیش ہیں لیکن آپ خود سے بھی کوشش کرتی ہیں جب سوشل ورک کرتی ہیں کہ اس میں خواتین کو بھی کسی طرح سے کیا جائے کہ با اختیار بنانے کی کوشش کی جائے؟ بالکل, اس میں خواتین کو خود ہی اپنا, جس طرح کہ میں گھر سے نکلتی ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے مجھے آج کہاں جانا ہے تو اس کے لیے مجھے خود مینیج کرنا ہوتا ہے کیونکہ میں ایک ماں بھی ہوں, ایک بیوی بھی ہوں اور ایک بہن بھی ہوں. تو اس طرح کا جو میرے گھر کا ماحول ہے اس کو میں دیکھتے ہوئے اپنا مینیج کرتی ہوں اور پھر کرنے کے بعد جہاں مجھے جانا ہوتا ہے تو وہاں میں اپنی بہنوں کو یہی سمجھاتی ہوں جو بہت پریشان ہوتی ہیں کہ بھئی آپ کو خود اپنی زندگی کے لیے, اپنی صحت کے لیے, اپنے گھر کے لیے آپ کو خود تگ و دو کرنی ہے اور ہمیشہ عورت کو اپنی جو ہمت ہے ہمت سے کام لینا ہے. تو جب میں جس ٹرسٹ میں جہاں بھی جاتی ہوں وہاں کافی پریشان بیچاری خواتین ہوتی ہیں, ان کو یہی میں سبق
رکھ دیتی ہوں کہ آپ ہمت نہیں ہاریے، آپ اپنی صحت، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور ہمیشہ اپنے ارادوں کو مضبوط رکھیں، اور اگر عورت مضبوط ہے تو انشاءاللہ معاشرے میں بھی ایک اچھا ماحول دے گی۔ اچھا، میں نے صحت مند معاشرے کی جب بات کی تھی تو وہ یہی ہے، معاشرہ جب تشکیل دیا جاتا ہے تو خواتین کے ساتھ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، بیماریاں آج کل بے شمار ہیں، کیلشیم کی کمی ہے، بالکل چیزیں، ایسے آپ ڈاکٹر بھی ہیں جی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ میں عورت کو کس طرح خیال اپنا خود کا بھی رکھنا ہے؟ میں ایسی خواتین کو بہت ساری ہوتی ہیں روزمرہ مجھے زندگی میں آتی ہیں، تو ان کو میں یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ پہلے اپنی صحت کا خیال کریں، پھر آپ اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا کر سکیں گی، اور ہمیشہ اپنی خوراک اچھی رکھیں، اور جب آپ اچھی خوراک خود کھائیں گی تو آپ اپنے بچوں کو بھی خود دیکھ سکیں گی۔ لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں بھئی مہنگائی بہت ہے، ہم کیسے کریں؟ تو پھر یا ٹائم کا بھی، وقت کا بھی کہا جاتا ہے؟ ٹائم کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داریاں اتنی ہوتی ہیں، بچوں کی، گھر والوں کی، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل کتنی پرابلمز ہیں لوگوں کے، عورتوں کے اوپر ہی خاص طور پر، تو ان کو سارا مینجمنٹ کرنا۔ لیکن اگر خاتون گھر کی صحت مند ہوگی تو میں کہتی ہوں گھر کا سارا خیال اور سارا جو بجٹ بھی ہے اور جو گھر کا ایک شیڈول ہے وہ سارا وہ صحیح طریقے سے نبھا پائے گی۔ بالکل۔ تو خواتین کو میں یہی سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں آپ اپنی صحت کا بھی خیال کریں، پھر آپ اپنے گھر والوں کا خیال کر سکیں گی۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو سب آپ کے ساتھ ہیں۔ بالکل، اور کام کو بھی ایک ٹائم ٹیبل کی طرح ڈسٹریبیوٹ خود سے ہی کرنا بڑا ضروری ہے۔ لیکن بریک کا وقت ہو جاتا ہے، لائیو ہم ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی، اور آج ہم بات کر رہے ہیں سیدہ خدیجہ کی یوم وصال پر بھی اور ان کے کردار پر بھی۔ ہمارے ساتھ سائرہ موجود ہیں۔ سائرہ، بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر فرا سے ہی بات کی یقیناً، اور خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ بھی کہا جب ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو جب تک آپ زندہ رہیں، شریک حیات تھیں، تو انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ بہت خوبصورت سوال آپ نے مجھ سے پوچھا اور یہ سعادت بخشی کہ جناب خدیجہ کی وہ محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی، اور جناب خدیجہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اس کا اظہار کر سکوں آپ کے پروگرام میں۔ شادی کے بعد محبت کی وجہ کیا رہی، وہ شادی سے پہلے کی اگر وجہ پتہ چل جائے نا تو سمجھ میں آئے گا دیکھنے والے ویورز کو کہ جناب خدیجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت اور اتنی محبت اور ان کے لیے اتنی شفقت کیوں رکھتی تھی۔ دیکھیں، شادی کے بعد محبت تو ایک فطری عمل ہے۔ ایک عورت جس شخص کو نہیں جانتی، شادی کے بعد قدرتی طور پہ یہ پروردگار عالم کی عنایت ہے کہ اس کے اندر نیچرل افیکشن آ جاتی ہے، لیکن شادی سے پہلے محمد مصطفیٰ سے کرنے کی وجہ کیا رہی؟ ان کی کزن ورقہ بن نوفل نے ان سے فرمایا تھا، کیونکہ دونوں منتظر امام زمان یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو فرماتی تھی کہ جو آخری نبی ہوگا وہ قریش سے ہوگا، وہ در یتیم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جس خاتون سے شادی کرے گا وہ قریش کی سب سے امیر ترین خاتون ہوگی، لیکن وہ اپنے مال، اپنی متاع، ہر چیز کو نبی مکرم پہ قربان کر دے گی۔ یہ تو ورقہ بن نوفل نے کہا، لیکن بی بی اپنے حجرے میں موجود تھی۔ ایک یہودی راہب نے کہا جناب خدیجہ سے کہ جناب خدیجہ، ابھی میں نے دیکھا کوئی در نجم جیسا چہرہ آپ کے گھر سے، آپ کے محل سے نکلا۔ تو بی بی نے کہا کون ہو سکتا ہے؟ کہا کوئی وہ ایسا شخص تھا کہ جس کا تعلق یہاں سے نہیں۔ تو بی بی کو کسی کنیز نے بتایا کہ وہ محمد مصطفیٰ جناب احمد کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو جب احمد مرسل کو بلایا تو یہ اس یہودی پادری نے کہا، اس یہودی راہب نے کہا جناب خدیجہ سے جانتی ہے یہ کون ہے؟ یہ نبی مقرب ہے، یہ آخری نبی ہے۔ کہا کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ کہا آپ ان کے شانوں سے چادر کو ہٹائیے، مہر نبوت دکھ جائے گی۔ جیسی مہر نبوت کا بتایا تو کہا کہ یہ وہ در یتیم عبداللہ ہے جو قریش کی سب سے مالدار خاتون سے شادی کریں گے، کہ جن کے لیے عیسائی پادری بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، انجیل پہ نظر آتا ہے کہ وہ خاتون وہ ہوگی جو مبارکہ ہوگی، ان سے جو نسل ہوگی وہ تا قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ اور اس کی وضاحت میرے خیال سے جناب خدیجہ کے اس پروگرام میں ابھی بھی نہ کروں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ سورہ کوثر کی تفسیر بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، فاطمہ ام زہرا جناب خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں
کہ انجیل جہاں جناب خدیجہ کی تعریف کرتا ہے وہاں یہودی راہب کا کہنا کہ وہ خاتون آپ ہی ہوگی، شادی سے پہلے ہی کسی خاتون کو بتا دیا جائے کہ آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی توصیع ان الہامی کتابوں میں موجود ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ احمد مرسل کے ساتھ۔ اب جب بی بی میسرہ سے پوچھی جاتی وہ تمام تر نشانیاں پائی جاتی کہ جس کی منتظر بی بی بھی تھی اور ورقہ بن نوفل بھی تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو اس وقت محمد مصطفیٰ کی کیا انتظار کرے تھے۔ لیکن جب رشتہ ازواج میں آئی تو اب بیوی کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، جس کی سبحان اللہ، منتظر اعلیٰ تھی، مثال اس کی زوجہ بن گئی، اور ایسی زوجہ بن گئی کہ جن کے مال کے بارے میں بھی میں نے آپ کے پچھلے سوال میں بتایا کہ محل وہ ہوا کرتے تھے کہ اتنا اعلیٰ محل کہ جس کے اوپر لال گنبد ہوا کرتا تھا کہ جس کو پریشانی ہو آ جائے، ایک نیلا رنگ ہوتا تھا کہ اس کے اندر چاند تارے سجے ہوئے ہیں، جس سونے سے بنے ہوئے، جس کو جو چاہیے آ کے لے جائے۔ وہ بی بی جن کے گھر کے پردے شہریل کے ہوا کرتے تھے اور سونے چاندی کا اس پہ کام ہوا کرتا تھا، وہ بی بی نبی مکرم کے لیے غار حرا میں جب وہ بیٹھ کے عبادت خداوندی کرتے تھے، جب میں اس بارے میں اظہار کرتی ہوں ایک دل میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ پروردگارہ ہر زوجہ کو خدیجہ جیسی سعادت نصیب کر۔ بے شک، نصیب بھی نصیب کی اگر بات کریں تو اگر آپ نصیب کی بات کر رہی ہیں تو ان کا نصیب وہ جانتی تھی قیامت میں مقام اول ہوگا۔ اور اگر سعادت کی بات کریں تو میں نے لفظ سعادت کا استعمال اس لیے کیا کہ بی بی جس کے گھر میں نوکر چاکر موجود ہوتے تھے، بی بی اپنی کنیزوں سے کھانا نہیں بنواتی تھی، جبکہ پہلے کنیزوں سے کھانا بنواتی تھی، اب بی بی اپنے محبت کا عالم، آپ اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی ہے، اور نبی مکرم کو جو کہ غار حرا پہ ہے، پہاڑوں پہ چڑھ رہی ہے، دیکھیں جس کے گھر میں غلام موجود ہے، ہاتھوں میں شربت کا ذوف لیا ہے اور طعام کو اپنے ہاتھ سے تناول بنایا ہے باقاعدہ، اور اب سرو کس کو کرنے جا رہی ہے؟ نبی مکرم کو، اور یہ اپنی شان سمجھ رہی ہے کہ جس کے سامنے پورا عرب مقروض ہو، ملکۃ العرب کہے، اس کا سردار محمد عربی ہے۔ اور ایک مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ کی حضور جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے نبی اللہ، دیکھیں منتظر نبی اللہ کی تھی، در یتیم عبداللہ کے اندر جو جو نشانی دیکھ رہی تھی وہ نبی مکرم کو جان کے دیکھ رہی تھی کہ آخر الزمان ہے، آخری نبی ہے، شافع بیشر شافع دو جزا ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ شفاعت کرنے والے اگر نبی تھے تو ان کی کفالت کرنے والی، ان کی کفالت کرنے والی جو ہے کفیلہ کون تھی؟ جناب خدیجہ تھی۔ تو کیا مقام ہوگا جس نبی نے اسلام کو پالا، رحمت للعالمین بن کے ہم جو آج کھا رہے ہیں، نبی کا صدقہ کھا رہے ہیں، نبی کس کا کھا رہے تھے؟ جناب خدیجہ کا کھا رہے تھے، یہ مقام تھا جناب خدیجہ کا۔ لیکن رسول کے دل میں جناب خدیجہ کا کیا مقام تھا کہ رسول جب کوئی انہیں بعد وفات جناب خدیجہ ضعیفہ کہتا تو ایک مرتبہ کہتے کہ دیکھو خبردار، ان کو ضعیفہ نہ کہنا، اس نے میری اس وقت شہادت گواہی دی، میرا ساتھ اس وقت دیا کہ جس وقت پورا عرب پورا مخالف تھا، سب مخالف تھے، سب مخالف تھے۔ جب سب مخالف ہونا تو صنف نازک آپ کے ساتھ ہو تو وہ صنف نازک نہیں بلکہ شیر دل کہلاتی ہے۔ اور یہی جناب خدیجہ تھی کہ جن کے والد بہادر، شجاع اور طاقتور سمجھے جاتے ہیں۔ جناب اسد کی جب خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا تھا تو جناب اسد جناب عبد المطلب کے ساتھ بباغ بدل کھڑے ہوئے تھے اور کہا تھا کہ اگر کسی نے خانہ کعبہ کی طرف نگاہ بھی کی تو میں اس کے پائے تکمیل نہیں ہو پائے گی، کہ پاؤں جم نہیں پائے گے، اور میں اس کے پاؤں کو کھاڑ دوں گا۔ یہ جناب خدیجہ ہے۔ بے شک بے شک، ہم بات کر رہے ہیں اور وہیں پر ایک ہوتا ہے نا جس طرح صحت مند معاشرے کی تشکیل کی میں نے بات کی کہ توانائی ویسے ہی آ جاتی ہے اس ذکر سے۔ مزید اس پر بات کریں گے، کمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، منقبت کے لیے میں درخواست کروں گی، بسم اللہ کریں۔ یہ کیسے بیاں ہو فضیلت میں آخر نسائے جہاں میں کہاں ہے ختیجہ، یہ کیسے بیاں ہو فضیلت میں آخر نسائے جہاں میں کہاں ہے ختیجہ، کہاں ہے ختیجہ کہ رسول خدا نے جسے ماں کہا ہے اس
اسی فاطمہ کی بھی ماں ہے ختیجہ، رسول خدا نے جسے ماں کہا ہے، اسی فاطمہ کی بھی ماں ہے ختیجہ، اور نبوت کی پہلی گواہی کا مسکن ہے گھر ان کا، وہی الہی کا مسکن، الہی کا مسکن، جہاں سے نبوت کا پھیلا اجالا، وہ نور خدا کا مقام ہے ختیجہ، جہاں سے نبوت کا پھیلا اجالا، وہ نور خدا کا مقام ہے ختیجہ، اور سوالی کے دامن کو یوں بھر دیا ہے، فقیروں کا پل میں غنی کر دیا ہے، غنی کر دیا ہے، اہل عرب جس کے سائے کے نیچے سخاوت کا وہ آسماں ہے ختیجہ، سخاوت کا وہ آسماں ہے ختیجہ، اور نہ جی سکوں گی بنا ماں کے تنہا، یہ کہتی تھی بابا سے رو رو کے زہرا، رو رو کے زہرا، بہت شاک ہے مجھ پہ ماں کی جدائی، مجھے لے چلیں بس جہاں ہے ختیجہ، اور کمیل و حسن کا زمیں ہے یہ چرچا، کمیل و حسن کا زمیں ہے یہ چرچا، رہے ڈھال بن کر نبی کی ہمیشہ، نبی کی ہمیشہ، محمد پہ ایک صاحباں ہے جو عمران، محبت پہ ایک صاحباں ہے ختیجہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی، ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی، اور آج کے دن کی اہمیت کی، آج کے دن کی اگر 10 رمضان المبارک کی میں بات کروں، یوم وصال کی، جس طرح سے سیدہ خدیجہ کی ہم بات کر رہے ہیں، خواتین کے لیے اعلیٰ مثال ہے۔ سائرہ سے ہماری بات ہوئی، اسلامک اسکالر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فرح بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر فرح، میں ایک پیغام کے طور پر بھی آپ سے چاہوں گی کہ روشنی ڈالیں، اور خاص کر کے جس طرح سے بات ہو رہی تھی خواتین کی اور اعلیٰ مثال کی، وہیں پر آپ جس طرح سے آپ نے کہا کہ کوشش بھی کرتی ہیں، اپنے حصے کی بھی شمع جلانا ہوتا ہے یہ ایک طرح سے، لیکن اطراف میں بھی جیسے مائیں بہنیں سب ساتھ میں ہوتی ہیں، ان کو بھی کچھ اس طرح سے کہ اسلامی اقدار جو ہیں چیزیں وہ سمجھائی جاتی ہیں آج کل، کیا آپ دیکھتی ہیں؟ جی ہاں بالکل، جس طرح کہ آج کل کچھ بہنیں ایسی بھی مجھے ملتی ہیں جو کافی پریشان ڈپریشنز میں ہوتی ہیں، کچھ ان کے مالی حالات ایسے ہوتے ہیں، تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھاؤں کہ تم لوگ اللہ کی رسی کو بھی تھام کے رکھو، آپ لوگ اپنی صحت کے ساتھ اپنے گھر کو دیکھ رہے، مہنگائی کو دیکھ رہے ہو، تو کیا تم نماز بھی پڑھتی ہو؟ یہ میں سب باتیں سکھاتی۔ کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو اس کی عبادت کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں بتاؤں، ان کو پڑھانے کی بھی جگہ بتاتی ہوں کہ آپ لوگ وہاں پر تعلیم حاصل کریں، کیونکہ اگر آپ کے اندر تعلیم، دینی تعلیم نہیں ہوگی تو آپ کس طرح معاشرے کو، اپنے بچوں کو دین کس اور طرح دنیا تعلیم دونوں دیں لے گی؟ کر چلنا یہ دونوں تعلیم ان کے پاس ہونی ضروری ہے، اور اس کے لیے گھر کے ہر فرد کا بھی یہ ہونا چاہیے کہ اپنی جو گھر کی خاتون ہیں، خواتین ہیں، ان کی عزت کیسے کی جائے، بیٹیوں کو کس طرح لے کے بات کی جائے، اور کس طریقے سے عورتوں کے پیچھے جو مرد ساتھ دیتے ہیں تو وہ لوگ پھر کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن وہیں پر میں ایک سوال
سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ابھی میں بات کر رہی تھی سائرہ سے بھی کہ ہم یعنی محبت ہم نے دیکھی نا اسلام سے ہمیں ملی کہ یہ یعنی میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس میں بڑی خوبصورتی ہوتی ہے, اس میں بڑی محبت ہوتی ہے, اور آج کل کے دور کے حساب سے میں کہوں گی اس میں دیانت داری ہوتی ہے جو کہ اب نہیں پائی جاتی. اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اس میں بھی میں یہی کہوں گی کہ میاں بیوی کا جو اتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے اس میں ہم لوگوں کو میاں بیوی کو یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کا اعتماد ملے. اور جو وائف باہر جاتی ہے, ورکنگ وومن جو کام کرتی ہے, تو ان کے ہسبینڈ کو ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے, اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بھئی ہم کس طریقے سے بیٹا آپ لوگوں کے لیے باہر جاتے ہیں, کماتے ہیں, تم لوگوں کو گھر میں کس طرح رہنا ہے. اور بیوی کو بھی بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنے شوہر کی بھی جو خدمات کرنی ہے اس پر اس کو بھی غور کرنا چاہیے, اور اپنے بچوں کی خدمت بھی کرنی چاہیے. اور وہ خواتین جو بیچاریاں صبح سے نکلتی ہیں شام تک آتی ہیں, اپنے گھروں میں جا کے پھر کہتی ہیں کہ ہمیں گھر والوں کے لیے بھی کھانا بنانا ہوتا ہے, یہ کرنا ہوتا ہے, تو ان کے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں کہ وہ جس طریقے سے اپنے گھر والوں کے لیے باہر نکلتے ہیں. بالکل بالکل. تو میاں بیوی کا رشتہ تو اعتماد اور پیار محبت کا رشتہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیا جائے, اور جو بات ہے سچی کی جائے. سب سے بڑی چیز یہی ہے. اور اسلام اگر ہم صرف بات کر رہے ہیں تو وہ بات کرنا نہیں ہے, اس پر عمل پیرا ہونا بھی ہے نا, سب سے بڑی چیز یہ ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی. ابھی وقت ہے لیکن سائرہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور سائرہ جس طرح بات کی ہم کردار کی بات کریں, ہم زندگی کی بات کریں, ہم اعلیٰ مثال کوئی سی بھی ہو کسی بھی چیز پر, سیدہ خدیجہ کی جب بھی بات کریں تو وہیں ہم اپنی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو بھی سارا یعنی اصلاح بھی ملتی ہے, درس بھی ملتا ہے. اور ہم نے محبتوں کی بات کی زندگی کی, اس میں بے شمار چیزیں. آج کے دن کا بتائیے, یعنی جب ہم 10 رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں, وفات کی بات کرتے ہیں, یوم وصال کی, کیا روشنی فرمائیں گے؟ میں اپنی بہن کی نا جواب سے متصل کروں گی. جی جی بالکل بالکل, بسم اللہ. کہ خواتین گھر میں ان کو عزت دی جائے تو وہ بے شک بے شک بے شک بے شک. ورکنگ لیڈی, اگر لیڈی ورکنگ بھی نہ ہو تو اہل علم فرماتے ہیں اگر شوہر اپنی زوجہ سے محبت اور عزت سے پیش آتا ہے تو اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی ہے, کیونکہ اس کی عفت کے اندر آپ کی نسل پروان چڑھ رہی ہے. یہاں مثال جناب خدیجہ سے جناب فاطمہ سیدہ کی دوں کہ جناب سیدہ کیا ہے, ام ابیحہ ہے, اور بی بی کون ہے, ام زہرا ہے. ام ابیحہ کتنی محبت کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب طائف کے پتھر کھا کے آ رہی ہے, یہ قریش کی مخالفت دیکھ رہی ہے یا کسی نے ہوجری رکھ دی ان کے اوپر, تو ایک مرتبہ جناب سیدہ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے, اور بی بی نے اپنے باپ کے اوپر پانی ڈالنا شروع کیا, ان کو وضو کرایا کہ بی بی بتا رہی ہے جناب فاطمہ الزہرا کہ یہ میری ماں کی تربیت تھی. کیونکہ جب عفت بادر میں جناب خدیجہ کی پاس امینہ تھی نور فاطمہ, تو اس وقت پورے قریش نے جناب خدیجہ سے بائیکاٹ کر دیا تھا, اور جناب خدیجہ تنہا رہتی تھی اور اس تنہائی کے باوجود جناب محمد مصطفیٰ کا احترام بھی کرتی تھی, محبت بھی کرتی تھی. لیکن جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تنہائی آشکار کی, جناب محمد مصطفیٰ نے کہا کہ خدیجہ آپ اپنی دلجوئی مجھ سے کیا کریں. یہ محبت ہے جناب خدیجہ اور احترام ہے جناب خدیجہ. لیکن اللہ کیسے نبی مکرم کو اور ان کی کفیلہ کو جو ہے پریشان حال دیکھ سکتا تھا. اللہ نے اس وقت 4 حوران جنت کی شکل میں کچھ خواتین کو بھیجا جو اپنا تعارف کراتی کہ میں سارہ ہوں, میں مریم ہوں, میں جناب آسیہ ہوں, اور ایک صفورہ تھی کہ وہ جناب شعیب پیغمبر کی بہن ہوا کرتی تھی. کہا انہوں نے کہ ہم آپ کی دل جوئی کرنے کے لیے آئے. دیکھیں یہاں بات ہو گئی نا کہ نبی مکرم جناب خدیجہ سے محبت کرتے تھے, جناب خدیجہ نبی سے محبت کرتی تھی, تو اولاد ایسی فرما بردار نکلی. ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. اب اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی پہ قریش نے تو ویسے ہی مخالفت کرنا شروع کر دی تھی, لیکن ایک وقت آیا کہ شیب ابی طالب کے 3 سال وہ سخت ترین سال جناب خدیجہ نے گزارے, کہ جناب خدیجہ جو لوگوں کو ڈونیشن دیا کرتی تھی, ان کے گھر میں تاوان پکا کرتے تھے, اور مسافر خانہ کھلا ہوتا تھا, مہمان خانہ کھلا ہوتا تھا کہ آئے اور لوگ جتنا تعاون فرما سکتے ہیں فرما دے. دیکھیں جناب حسن فرماتے ہیں, بے حساب تھا وہ سب کچھ. جناب حسن فرماتے ہیں جناب حسن کا دسترخوان مدینے کی گلیوں میں یقیناً خوشبوئیں بکھیرتا ہوا نظر آتا ہے, بہکتا ہوا نظر آتا ہے, اور پروان چڑھ چکا ہے عرب کی گلیوں میں, مدینے کی گلیوں میں. لیکن یہ سنت کس کی تھی؟ جناب خدیجہ کی تھی. جناب حسن خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے نقوش میں, اپنی فصاحت میں, اپنی بلاغت میں میں اپنی نانی جناب خدیجہ جیسا تھا, لیکن یہی ادیبہ تھی, یہی ہوش ربا خاتون
खातून थी कि जिन्होंने शेब अबू तालिब की सख्तियाँ बर्दाश्त की, फाकों में गुजारा, और ये बेशक आज सख्त का ये तरीन दिन था वक्त। कि जो 10 रमज़ान, देखिए 10 रबी अव्वल को जनाब खतीजा बबू से रिसालत होने से पहले ही रसूलुल्लाह के निकाह में आई थी, और ये 10 रमज़ान था। ये बीबी ने वफ़ात पाई, किस तरह पाई कि शेब अबू तालिब में जबकि एक होश रुबा खातून होने के साथ साथ अदीबा थी, जी। महक़िक़ा थी, जो कि परफ्यूम इन्वेंट कर रही है, तो वो बिल्कुल। सोचे उनकी रिसर्च कैसी होगी, लेकिन किस आलम में उन्होंने एक जड़ी बूटी खाई और वो जो है वो जहरीली थी, जिसकी वजह से उनको विसाल हुआ। अगर ये भी कहें तो कुछ गलत नहीं है कि पहले ही उनकी इतनी मुखालफत हो चुकी थी जी, जी, कि जी। उम्र के उस दौर में थी कि जिस वक्त उन्होंने नबी से शादी की उस वक्त उनकी उम्र 40 साल, तो 25 साल नबी मुकर्रम के साथ रही। नबी की मोहब्बत है कि जब तक जनाब खतीजा के साथ वो अज़वाज में रहे उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन बेशक, बाद बेशक, खतीजा बेशक। 18 फहरिस्त मिलती है नबी मुकर्रम की ज़ौजाओं की, और जबकि सिर्फ 10 साल गुजारा अकेले एक तनहा जनाब खतीजा के साथ गुजारा। कहा जाता है कि जिसकी मोहब्बत जितनी कमाल पे होती है शौहर को ज़रूरत नहीं होती उसी ज़ौजा की, तो जनाब खतीजा ने इतना साथ दिया कि नबी को दूसरी शादी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या मोहब्बत थी, क्या आलम था। और ये 10 तारीख थी कि जब वक्त आखिर आया तो जनाब फातिमा से कहा कि अपने बाबा से कहिएगा चंद वसीयतें, 2-3 वसीयतों का जिक्र करूंगी, अपने बाबा से कहिएगा कि जिसमें वही नाजिल होती है वो पहरान मुझे दे, और अपने बाबा से कहिएगा मैं उनका साथ ना दे सकी। अल्लाह अकबर। शेब अबू तालिब में जहरीली बूटी खाने के बाद ये मलिकतुल अरब ये कह रही है कि अपने बाबा से कहिएगा मैं आपका साथ नहीं दे सकी। हाँ। अगर कोई मेरे साथ में कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ फरमा देगा। जनाब फातिमा ज़हरा में भी हम यही देखते हैं कि मौलाए मुत्तकिया से कहती है कि मैं आपका साथ नहीं दे सकी, अगर कुछ साथ देने में कमी रह गई हो तो मुझे माफ फरमा दीजिएगा। जैसी माँ बेशक 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 और एक और बेशक यही सवाल मेरा बनता है। जिब्रान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिब्रान बिस्मिल्लाह करें पहले नात के लिए। जी। करे तिमाम भी ईमान की रोशनी के लिए दुरूद शर्त है, ज़िक्र मुहम्मद के लिए करे तिमाम भी मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए करे तिमाम भी लगी है
شب و روز حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں، شب و روز حاضری کے لیے کرے اہتمام بھی ذکر محمدی کے لیے ماشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحبہ مختصراً کیا پیغام دیں گے؟ یہ پیغام دوں کہ اگر آپ کو عزت چاہیے تو پہلے آپ کو دوسروں کی عزت کیجیے اور اپنی زبان میں شیرینی پیدا کیجیے اور بہت پیار محبت سے بات کیجیے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی. سائرہ، جس طرح ہم نے بات کی، میں نے کہا تھا اس میں سوال تو لازمی سی بات ہے. شہزادی فاطمہ کی ہم بات کرتے ہیں، وہیں پر جنت کا، جیسے میں نے کہا کہ جنت جن کے قدموں میں ہے. مختصراً پیغام بھی دیں اور اس پر بھی روشنی ڈالیں. یقیناً جناب سیدہ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہو بہو ان کی سیرت ویسی ہی سیرت ہے جس سے جناب خدیجہ کی ہے. جی. اور بات وہی رہی تھی کہ جناب خدیجہ نے جیسے کہا کہ اپنے بابا سے کہ یہ کہا اگر میں نے ان کے ساتھ دینے میں کوئی کمی چھوڑی ہو یا مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہو میرے اخلاق میں، میرے ساتھ میں، میری فداکاری میں، میری قربانی میں، میرے ہر طرح سے مال و دولت سے جو ساتھ دینے والی خاتون تھی، یہ دیکھیے کہ وہ خاتون کے جو کہ ملکۃ العرب ہے، جو کہ اتنی زیادہ دولت رکھتی ہے کہ لوگ بہت اس سے شکریہ. توانا ہو رہے ہیں. اس کی بیٹی کی شادی بے شک چند جو ہے ظرف میں ہوئی، وہ بھی مولا بہت کائنات بڑی، نے بھیجا. بہت بڑی مثال، بہت ٹھیک ہے؟ بڑی. یعنی بہت کہ انہوں نے شکریہ. اپنا تمام مال جو ہے راہ خدا میں دے دیا تھا. اور اس کے ساتھ ایک اور بہت شکریہ، بہت شکریہ. جتنی بات کی جائے اس پر کم ہے. آپ تمام ہی مہمانوں کا بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. ناظرین، آپ سب نے دیکھا مہمان رمضان ود نازیہ علی، اور جیسے ہم رمضان المبارک پر بات کرتے ہیں عشرہ رحمت کی، تو آج آخری دن ہے، کل سے عشرہ مغفرت کا آغاز ہو جائے گا. اپنی عبادتوں میں، اپنی دعاؤں میں مجھے، آپ کی میزبان نازیہ علی کو بھی یاد رکھیں. کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.